बाकी अगर मेरे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे आगे भी करप्शन मिलेगी। में चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। एक कानून से खिलवाड़, ये कानून का मजाक कितनी देर चलेगा? नैब एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। अदालत में कोई सबूत नहीं दिया गया। तमाम जो महवर है इमरान खान की सियासत का वो ये है कि आपका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के खिलाफ एक सियासी इंतकामी मुहिम चली हुई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जो नाअहल हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए विच हंटिंग कर रही है। नवाज शरीफ साहब है या आसिफ जरदारी साहब है, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी जिंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। उनकी सियासत तो अब यही कुछ रह गई है, जाहिर है, इसलिए वो कोई हमारे लिए पोलिटिकल चैलेंज तो नहीं है। कैसा तो भूल कर भी नहीं सके, मुख्तसर जवाब लेकिन वो दिल से जवाब आ गया। वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पता नहीं क्या मामलात हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की जो जमात है उसकी मुश्किलात में हर आए दिन के साथ इजाफा ही होता चला आ रहा है। पहले हम देख रहे थे जो उनके कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, वो पेशियां भुगत रहे हैं नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर बने PMLN के, वो नैब की हिरासत में। उसके बाद आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि ख्वाजा बरादरान जो कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, उनको भी पैरागॉन सिटी केस में उनको भी आज ने अपने हिरासत में ले लिया। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई या मुश्किलात यहीं पर कम नहीं हुई, क्योंकि हमजा शहबाज जो कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं और नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है साबिक वज़ीर आला पंजाब, उनके साहबजादे भी हैं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला और आज उनको बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया, उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया और कुछ इत्तलात तो ये है कि उनको ऑफलोड किया गया। यहाँ पर भी मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि हमने ये भी अब सामने चीजें आई हैं, नैब ने बताया है कि कोई शिकायत मौसूल हुई है मरियम औरंगजेब जो कि तर्जुमान है PMLN की, उनके खिलाफ भी, और उस पर भी अब तहकीकात हो रही हैं कि जी उनकी आमदनी से ज्यादा उनके असासे हैं। लेकिन ये शिकायत किसने की है ये नैब ने अभी नाम नहीं बताया है। हम हमेशा से सुनते हैं कि जिस जमात के खिलाफ सियासी इंतकाम दिया जा रहा होता है या उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही होती है, क्योंकि वो खुद क्लेम कर रही होती है, उसका उसको सियासी फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ अगर हम PMLN की बात करें या हम पीपल्स पार्टी की बात करें, तो क्या इनके केस में भी ऐसा है? इनको आने वाले वक्त में कोई फायदा होगा इन तमाम केसेस का? क्योंकि वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी साहब तो जबकि साफ कह चुके हैं कि जो आखिरी इलेक्शन थे आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ साहब हो, वो अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक सस्पेंस है, वो ये है कि उन्होंने जेल में बाकी उम्र गुजारनी है या उन्होंने घर में अपनी बाकी उम्र गुजारनी है। इन तमाम चीजों पर जरा बात करेंगे। जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर पंजाब फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एंड वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लीगल एक्सपर्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। ताहिरा औरंगजेब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, MNA है PMLN की। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फयाजुल हसन चौहान साहब, जब इससे पहले गिरफ्तारियां हुई थी, खासकर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई थी, तो आप भी सामने आए थे और आपने कहा था फला फला के नाम भी इस में डाल दिए। फिर फवाद चौधरी साहब ने भी नैब का केस खुद लड़ा, आपने भी नैब का केस खुद लड़ा। आज फिर जो ख्वाजा बरादरान की जो गिरफ्तारी हुई है, वो कहते हैं कि कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आइन के साथ मजाक हो रहा है, ये सियासी हथकंडे हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या ऐसा हो रहा है उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, दुनिया के किसी माशरे, किसी सोसाइटी, किसी मुल्क के अंदर आप चले जाएं, चाहे थर्ड वर्ल्ड हो, चाहे वो एडवांस कंट्रीज हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, उनकी अदालतों में अगर कोई चोर खड़ा होगा तो उसको आप कहेंगे कि आप चोर हैं, तो वो कतन ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। अगर कोई डाकू कटारे में खड़ा होगा तो उसको कहा जाएगा आप डाकू हैं, वो कतन ये नहीं कहेगा कि मैं डाकू हूं। वो तो कहेगा मैं साधु हूं, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, मैं बड़ा सादा आदमी हूं, मैं बड़ा कानून पसंद आदमी हूं, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं। हर जगह पे जो है वो क्रिमिनल जो है वो यही लफ्ज कहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आ जाते हैं ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी की तरफ। ख्वाजा बरादरान का जो केस है आपके सामने है, पिछले 2.5-3 माह से उनकी बेल बिफोर अरेस्ट में एक्सटेंशन मिल रही थी और
نیب جو ہے وہ مسلسل اپنی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. ابھی آج سے 4-5 دن پہلے جو ان کے فرنٹ مین تھے کیسر امین بٹ صاحب, انہوں نے حلفیہ بیان دے کے اور وعدہ معاف گواہ بن کے وہ انکشاف کر دیا کہ ملک ندیم ضیاء اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم دونوں پپٹس ہیں, ہم دونوں جناب فرنٹ مین ہیں. اصل جو مالک ہے آپ کی پیراگران ہاؤسنگ سوسائٹی کے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلیمان رفیق صاحب ہیں. انہوں نے بتایا 2001 سے لے کے 2002 پھر 2005 اور 6 میں جناب اپنے معراج پہ پہنچی جناب یہ پیراگران ہاؤسنگ سوسائٹی. جب یہ ساری چیزیں پراپر طریقے سے انکشاف ہو گیا اس کے بعد عدالت نے اگر ان کی بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا تو دنیا کا کوئی قانون دان بھی آپ کو یہاں کہ یہ نہیں کہے گا کہ عدلیہ نے یا نیب نے جو ہے وہ آج غلط طریقے سے جو ہے وہ کیس کو ڈیل کیا. آپ کی بات پارشلی تو درست میں مان لیتی ہوں, لیکن دوسری طرف جو ایک امپریشن ہے کہ تمام جو کاروائیاں ہیں یہ اپوزیشن کے خلاف کیوں ہو رہی ہیں, بھلے آپ نے کیسز نہ بنائے ہوں, بھلے وہ انہی کے دور کے کیسز ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کے خلاف کیوں. لیکن یہ سوال آپ سے نہیں ہے, آپ رکیے گا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ان کے جو پوائنٹس ہیں آپ اس کو بائے کرتی ہیں جو اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کیسز ہیں, پیشیاں بک دیں, اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ صاف ہیں, باہر آ جائیں گے, عین قانون اور آئین کے مطابق ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ملتا تو پھر وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جاتے ہیں. اگر کوئی لیگل پیپر مل جائے کسی کی کرپشن کے خلاف, یہ پیراگون سٹی کے خلاف ایک بھی فیکٹری سامنے نہیں آیا جس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہو, جس کو زمین پیسے دے کے نہ ملی ہو, جس کو کوئی جعلی قسم کے کاغذات دیے گئے ہوں, جس سے کسی سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا ہو, جس سے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہو. کوئی سنگل آدمی اگر سامنے آئے تو ہم اس کی شکایت دور کرنے کو تیار ہیں, ایسا کوئی کیس نہیں. لیکن وعدہ معاف گواہ میری بات پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, لیکن کیوں اس میں پی ٹی آئی کو آپ سے کیا خطرہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب بھی بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے, اب وہ الیکشن لڑیں گے. اب انہوں نے یہ سوچ رہے ہیں کہ باقی عمر انہوں نے جیل میں گزارنی ہے یا گھر میں. یہ اتنا بڑا اولیاء اللہ انہیں کس نے بنا دیا ہے. یہ تو بیٹے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے میں باہر نکلوں گی تو میں گھر بھی کون سکوں گی کہ نہیں میری عمر کتنی ہے, میرے آگے اگلے قدم پہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے. پیشنگ ہوئی ہے تو ایسی ہوتی ہے, آپ جانتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ سے پی ٹی آئی کو کیا خطرہ ہے جو وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سیاسی انتقام. پی ٹی آئی کو خطرہ اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی گورنمنٹ نہیں ہے. جب گورنمنٹ نہیں ہے, جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی, جب ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو آپ دیکھیں جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں یہ اتنا ظلم کریں جو کل یہ خود برداشت کر سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ دھمکی ہے, نہیں دھمکی نہیں ہے, میں ان کو تاریخ دہرا کے بتا رہی ہوں. اور دوسری بات یہ وعدہ معاف گواہ اس وقت ڈھونڈے جاتے ہیں جب کوئی ڈاکومنٹری پروف کسی کے خلاف نہ ملے. ٹھیک ہے, ایک آسان طریقہ ہے, کیسر امین بٹ کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, پھر ان کو کہو جی یہ دے دے یہ دے دے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, ان کے خلاف سنگل لائن سنگل پیپر ان کے خلاف یا ان کے بھائی کے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, احتساب ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کرپشن سے لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے, جو کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. لیکن کیا کیا جائے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے لیے آپ کا کیا اس پہ امپریشن ہے جب پی ایم ایل این یہ بات کرتی ہے کہ یہ تو سویلین گورنمنٹ ہی نہیں ہے, یہ جمہوری حکومت نہیں ہے, یہاں پہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ بتاتی ہے کہ جی ہمارے خلاف مقدمات بن رہے ہیں. تو اگر ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں اور اگر کچھ ثابت نہیں ہو رہا تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ہماری ایک تاریخی بدقسمتی ہے اس ملک میں. وہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ لائن کے ایک پار ہوتے ہیں, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے بدماش کہے جاتے ہیں, گنے جاتے ہیں, کہلوائے جاتے ہیں. اور جو لوگ جس وقت جس حکومت میں بھی ہوتے ہیں, یہ آج کی حکومت کی بات نہیں کرتا, تمام حکومتوں کی بات کرتا ہوں, جو لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں وہ سارے سادھو اچھے لوگ شریف لوگ وہ رہتے ہیں. اور وہ جب وہ منظر تبدیل ہوتا ہے ریموٹ سے, پھر اس کے بعد وہی لوگ جو اچھے تھے شریف تھے وہ بدماش کہلواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں یا اداروں کی نشانہ بنے ہوتے ہیں وہ پھر سارے اچھے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال
جو اصل چیز یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. احتساب پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کسی نے اگر کوئی بڑا کام کیا ہے, کرپشن کیا ہے, وہ یقیناً ہونی چاہیے. مگر احتساب کا ایک طریقہ کار ہے. احتساب دیکھیے, یہ نہیں ہے کہ لائن کے ایک طرف کے لوگ خراب ہیں اور ایک دوسری طرف کے لوگ اچھے ہیں. خراب ادھر بھی ہو سکتے ہیں, اچھے ادھر بھی ہو سکتے ہیں, اچھے ادھر بھی ہو سکتے ہیں. دونوں طرف اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں, پائے جا سکتے ہیں. اور اگر احتساب کرنا ہے تو اس کا سٹینڈرڈ, اس کا پیمانہ وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. احتساب ہونا نہیں چاہیے, صرف نظر بھی آنا چاہیے. یہاں احتساب نظر نہیں آتا. احتساب جو ہے وہ اگر ایون ایکچوئل بھی ہے, اوریجنل بھی ہے, تو وہ انتقام کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اچھا, اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انتقام کی شکل میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو کیسز ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں, بڑی لمبی چارج شیٹس ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. بات سن لیجیے, یہ کیسز سچے بھی ہو سکتے ہیں, یہ کیسز جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, کیسز میں ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے, مٹیریل ہو سکتا ہے اور مٹیریل نہیں ہو سکتا. اس لیے انتقام نظر آ رہا ہے کہ لائن کے ایک طرف کے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے, لائن کے دوسری طرف کے لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا. تو اس سے جو ہے نا وہ بظاہر انتقام کا تاثر جا رہا ہے. ایک سوال اس پہ اور کرنا چاہوں گی کامران مطلع صاحب. جی ایک بات اور سن لیجیے. اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ وائٹ کالر کرائم کا ہے. وائٹ کالر کرائم میں آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اب جب وہ ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم شخص کو گرفتار کریں, گرفتار کرنے کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کریں. یہاں اس پاکستان میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ پہلے ہم بندے کو گرفتار کرتے ہیں, اس کے بعد ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جس ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, جو ان کا وہ مینیجر تھا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ ہے. ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کو انوسنٹ شو کر کے اور سارے کا سارا ملبہ دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے کہ جناب. تو یہ ایکسکلپیٹری سٹیٹمنٹ جو ہے اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹ ایڈمیسیبل نہیں ہو سکتی. میں چوہان صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے ان باتوں کا جواب لوں, صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا. اگر ہم آپ کے اس پوائنٹ کو بھی بائی کر لیں, اس تھیوری کو بھی بائی کر لیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے کیونکہ انصاف اگر ہو بھی رہا ہے تو دکھائی نہیں دے رہا, تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ انہی کے دور حکومت میں انہی کے خلاف کیسز بنے تو کس نے انہی کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر دی؟ دیکھیے, کیسز بنے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیسز ممکن ہے کہ ٹھیک ہوں, کیسز ممکن ہے کہ غلط ہوں, مٹیریل ممکن ہے کہ اویلیبل ہو, ممکن ہے کہ مٹیریل اویلیبل نہ ہو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لائن کے دونوں طرف کے لوگوں کا ایک آپ سٹینڈرڈ سیٹ کیجئے. سٹینڈرڈ سیٹ کیجئے. مجھے نہیں پتا کہ اس کیس میں مٹیریل ہے یا نہیں ہے, اس کے علاوہ جو سٹیٹمنٹ کو ریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو سٹینڈرڈ سیٹ کریے. احتساب پہ میں اس بات کا جواب لوں گی فیاض الحسن چوہان صاحب سے, لیکن مختصر سے بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے قبل میں بتاتی چلوں کہ نیب لاہور میں جو گرفتاری ہوئی ہے کی جانب سے خواجہ برادران کی, ان کی وجوہات کیا تھی. سعد رفیق نے اہلیہ اور بھائی کے ذریعے ایک سوسائٹی بنائی. قیصر امین بٹ اور ندیم ضیاء سے مل کر پیراگون سوسائٹی بنائی گئی, جبکہ ایل ڈی اے نے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو غیر منظور شدہ قرار دیا. منصوبے سے غیر قانونی فائدہ حاصل کرتے رہے ملزم اور اپنے بھائی کے نام سے 40 کنال کے پلاٹس حاصل کیے. خواجہ برادران پر منصوبے کی توسیع اور مارکیٹنگ کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی الزام ہے. نیب کے مطابق اربوں روپے کے وہ کمرشل پلاٹ بھی بیچ کر فائدہ لیا گیا جن کا پیراگون سے تعلق نہیں تھا. کرپشن کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دیا گیا. یہ تو ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے خواجہ برادران کی گرفتاری عمل میں آئی. لیکن جو کامران مطلع صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس کا جواب مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب سے جاننا ہے. میں بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. وہ لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ لائن کے اس طرف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن لائن کے اس طرف کن کن کے نام ہیں جو ابھی بھی کاروائی کے منتظر ہیں. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتی ہوں, جانتے ہیں. جناب سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوہان صاحب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, آلدو کہ میرے پاس بڑا ڈیٹیل مٹیریل ہے, لیکن میں صرف نام لوں گی. ڈیٹیلز ہمارے ناظرین جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ پڑھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی اتحادیوں کے خلاف نیب سست روی کا شکار ہے. خود عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, ان پہ ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے خلاف ہے. معلم جبہ ریزورٹ, صوبائی وزیر سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی برطانیہ میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے. وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ذوالفقار بخاری
वजीर मुमलिकत भी हैं। PTI के रहनुमा लियाकत जतोई के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर भी नैब में रेफरेंस है। बाबर अवान को नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताखीर की बिना पर नैब रेफरेंस का सामना है। परवेज खटक भी उसमें शामिल है। हुकूमत के इत्तेहादी जमात चौधरी मोहम्मद सलाही के खिलाफ भी बरतानी में ऑफशोर कंपनीज का मामला है। हुकूमत की फिर क्यों के ही चौधरी शुजात हुसैन भी आमदनी से ज्यादा असासे बनाने की बात है। चौधरी परवेज इलाही भी आमदनी से ज्यादा असासे बनाने की। कोई गिरफ्तारी, कोई चार्जशीट, कोई बयान हमें इस तरफ लाइन के नजर क्यों नहीं आता? चौहान साहब, अच्छा जहांगीर तरीन साहब तो वैसे ही वो डिस्क्वालीफाइड है, तो उनका PTI पता नहीं, वो कह रही है जहांगीर तरीन का नाम भी ऐड कर ले। चौहान साहब, लाइन की उस तरफ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? नादिया, पहली चीज तो यह है कि दुनिया का कोई कानून और मजहब ये नहीं कहता कि अगर एक फर्द जो है वो किसी जुर्म के अंदर उसका जुर्म साबित हो रहा हो या हो जाए और उसको अदालत सजा देने लगे तो वो ये कहे कि भाई जी मेरे पे तो जुर्म साबित है लेकिन फलां बंदा है उसने भी जुर्म किया है, उस पे साबित नहीं है, आप जरा उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो मुझे भी आप छोड़ दें। और भाई जिसको पकड़ा हुआ है, जिसके हवाले से चीजें सारी फाइनलाइज हो रही हैं, जिसके हवाले से सारी चीजें जो है मटेरियलाइज हो रही हैं, चीजें सारी सामने आ रही हैं, उसको तो कम से कम किसी मत के इंजाम तक पहुंचाया जाए ना। हर एक बंदे ने अपनी जवाबदही करनी है। बाकी जहां तक बात है तो नहीं बात कर सकता, मगर पॉलिटिकल एनालिस्ट तो बात कर सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स तो बात कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं ना, मैं जवाब दे दूं ना आपको, तो सभी से मेरी सुन लेना आप। जी 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 जी। दूसरी बात यह है कि आप जुल्फी साहब की जरा बात को जो एक जना दोहरी शहरियत का जरा मामला हो गया, या जो है वो छोटे छोटे जना वो चंद इश्यूज के ऊपर, या हेलीकॉप्टर का जना वो 3.5-4 लाख जना टोटल 14 घंटे की जना वो आप ये कह लें, या 4 घंटे या 5 या 10 घंटे की जना वो फ्लाइंग का जना आप केस कह लें, इसको आप उन अरबों खरबों रुपए की मालियत के लुटमार के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये समझ से कोई बाहर है और अकल से भी कोई बाहर चीज नजर आती है। लेकिन जो केसेस भी चल रहे हैं, नैब सारों को जो है प्रोसिक्यूट कर रही है। आपके चौधरी परवेज लाई साहब भी जो पेशियां भुगत रहे हैं और बाबर अवान साहब भी पेशियां भुगत रहे हैं। बाबर अवान साहब ने तो रिजाइन दे दिया। अभी आजम स्वाति साहब का केस आपके सामने है कि महज एक छोटी सी जो है वो एक्टिविटी के ऊपर के उन्होंने कोई गलत तरीके से गम और गुस्से का इजहार किया, जो गलत था उसके ऊपर रिजाइन देना पड़ा, को हटा दिया गया, मुलजिमों को, औरतों बच्चों को जेल भिजवा दिया गया, और आप इसको छोटी सी मैं वही कह रहा हूं ना, उसके ऊपर मेरी पूरी बात सुन लो ना, उनको रिजाइन देना पड़ा। लेकिन कोई एक लफ्ज भी हमने कहा हो नैब के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ। और एक चीज बड़ी क्लियर आप सुन लें आपके प्रोग्राम की वसातत से, ये जो मौजूदा नैब के चेयरमैन है, ये किसने अपॉइंट किया था? ये नून लीग की हुकूमत में, नून लीग के वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उसकी कंसल्टेशन से जो है ये आपके जस्टिस जावेद इकबाल साहब जनाब आपके नैब के जो है वो चेयरमैन बने थे। ये PTI ने तो नहीं लगाया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने केसेस चल रहे हैं ये PTI ने जो है वो दर्ज करवाए हैं, इन्होंने शुरू करवाए हैं, इन्होंने इनिशिएट करवाए हैं? नहीं, PTI की हुकूमत या PTI ने एज अ पार्टी इनके खिलाफ ये केसेस शुरू किए। मुझे वैसे अच्छा जी मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं इल्जाम क्यों लगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये नेक्सस है, न्याजी और नैब का ये नेक्सस है। ना डील हो रही है ना ढील हो रही है। जिन्होंने पिछले 40 साल अमूमन और पिछले 10 साल खसूसन पूरी दिलजमी के साथ, पूरी जाफशानी के साथ, पूरी लाजवाल और ताबलाक किस्म की करप्शन, बदयांती और कत्तोगारतगरी की है, अब उनसे हिसाब किताब तो होगा। अभी आप मेरी बहन कह रही थी, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी काबिल एहतराम है जनाब ताहिरा औरंगजेब साहिबा, इन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ इस केस में। वो खुदा के बंदो, बच्चे को पता है, आपने भी कुछ थोड़ी सी तफसील रख दी अपने इंट्रो के अंदर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की। इसमें अभी एक बात खुला है, अभी दूसरा बात खुलना है नेक्स्ट। वो क्या है? वो आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम है। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम की छतरी तले पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी को परवान चढ़ाया गया। अरबों की और खरबों रुपए की जनाब उसकी हैसियत बना दी गई। 95% पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्टैब्लिश हो गई है, लेकिन आशियाना इकबाल में सिंगल एक ईंट नहीं लगी। और अरबों रुपए सरकार के और अरबों रुपए लोगों से लेके वो जनाब खोते खूह डाल दिए गए। और वो किस तरह गए? सुन ले एक मिनट। वो इस तरह गए कि इसी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसकी मेन जनाब आपकी इसकी जनाब बेनिफिशियरी थी, और उसने इस आशियाना हाउसिंग स्कीम की छतरी तले अपनी हाउसिंग स्कीम परवान चढ़ा दी। और सरकार की हाउसिंग स्कीम का ये वो केसेस हैं जो आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चीजें साबित होना बाकी हैं, जुर्म साबित होना बाकी है।
سوال یہاں پر یہ ہے کہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ اگر صرف یہ کیسز کھلنے لگ جائیں کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے، تو پھر تو شاید پوری جو پارلیمنٹ ہے وہ خالی ہو جائے گی. اور یہی کیس آپ کی صاحبزادی مریم اورنگزیب پہ لگ گیا. اس کا آگے کسی نے شکایت کی ہے. کس سے آپ نے دشمنی ایسی پالی ہوئی تھی کہ وہ شکایت اندر کی باتیں بتا رہا ہے کہ ان کی اثاثے جو ہیں وہ آمدنی سے زیادہ؟ ایسا ہے نادیہ، مجھے سیاست اسی شہر میں راولپنڈی میں کرتے ہوئے 35-40 سال ہو گئے ہیں. میں 1980 میں پہلی مرتبہ کونسلر بنی تھی، اس کے بعد 4 مرتبہ کونسلر بنی. آج دن تک ایک پائی کی کرپشن جو ہے وہ ہمارے خاندان پہ کوئی ثابت نہیں کر سکا. اور قیام پاکستان سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا، میرے سسر اس اسمبلی کے ممبر تھے، وہ MLA تھے مری سے، راجہ کالے خان ان کا نام ہے ایک تاریخ میں. اور اس کے بعد یہ ہمارے خاندان میں ہی سیاست کا سلسلہ جاری رہا. اور میری بہن سینیٹر ہیں، میری بیٹی مریم ہے. لیکن جس آدمی نے اپلیکیشن دی ہے نیب کو، کوئی جرت نیب کرے اس کا نام تو بتائے کون ہے. مجھے تو آج تک اپنا ایک دشمن بھی نظر نہیں آیا. میں رکھا ہوگا نا، پھر آپ اس کے خلاف انتقام نہیں، میں تو انتقامی ہے ہی نہیں. دیکھیں، اور میرا تو کوئی آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں، ان کے اثاثے ہیں ملک سے باہر، ملک کے اندر. ان کے نام پہ ایک برلے کی بھی کوئی ایسٹ نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور میں بڑی، یہ جب ٹکر چل رہا تھا اور میں دیکھ رہی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون مہربان ہے جو مریم کو اتنا امیر کبیر مریم اورنگزیب صاحبہ کے نام ایک مرلہ زمین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، نہیں کوئی بزنس نہیں ہے، نہیں کوئی ارننگ نہیں ہے. نہیں، اس کے میاں جو جاب کرتے ہیں. اچھا. اور اس کی تو اپنی، ان کے نام پہ کچھ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں علی جو ہے وہ پاکستان ٹوبیکو میں کام کرتا ہے، اور اس کے نام پہ کچھ ایسٹس ہو تو میں نہیں کہہ سکتی. مریم کے نہیں ہے، مریم کے پاس کچھ نہیں ہے نا، مریم کے نام پہ ہے. اگر مریم کے نام پہ کوئی ایسٹس ہوں تو وہ پارلیمنٹ لاجز میں رہے، وہ اپنے گھر میں کیوں نہ رہے؟ دیکھیں نا، سوچنے کی چھوٹی سی بات ہے. جب وہ مجھے تو وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ گیا کہ ہماری تو پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کوئی مریم کی پاکستان کے باہر بھی کوئی، ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں تو میں یقین پاکستان میں بھی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، دوسری تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو پر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ تو کیسز ہیں، نیب کو اس کو ثابت کرنا ہے، کب تک ثابت کرتی ہے. 2-3 چیزیں جو کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ پولیٹیکل نیکسس ہے نیب کا اور نیازی کا. لیکن اس سے ہٹ کر جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی اپنا آخری الیکشن لڑ چکے، نواز شریف صاحب بھی اپنا آخری الیکشن لڑ چکے. ہم نے ایک زمانے میں بڑا سنا تھا -1 اگر اس پیرائے میں ہم ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو -1 فرام PMLN, -1 فرام پیپلز پارٹی, -1 فرام MQM, تو which is left? کامران مرتضیٰ صاحب، دیکھیے یہ جو مائنس کرنے کا جو پہلے بھی باتیں چلتی ہیں اور یہ جو فارمولے آتے ہیں -1, -2, -3، یہ اگر آپ لوگوں کو پالیٹکس سے اس طرح سے مائنس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. لوگوں کو اپنے شعور کے اوپر چھوڑ دیجیے. وہ شعوری طور پہ جو نا کسی کو مائنس کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اگر وہ کسی کو ووٹ دے کے اور کسی کو الیکٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ کے بعد یہ حق جو ہے وہ اس کی مخلوق کا ہے، جسے انسان کہتے ہیں، کہ وہ اپنے لیے اپنا نمائندہ چنے اور یہ چوزن ریپرزنٹیٹو کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کو چلنا ہے، نہ کہ کسی اور ذریعے سے. وہ تو ٹھیک ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی کہ فواد چودھری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب اپنی زندگی کے آخری الیکشن لڑ چکے، یہ آپ اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں -1 فارمولے کے؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی آپ سے ہی تو پوچھ رہی ہوں. یہ جی بالکل، یہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسی پیرائے میں ہے. وہ جو -1 -2 کہہ رہے ہیں وہ اسی پیرائے میں ہے، مگر یہ باتیں جو ہے نا الٹیمیٹلی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی. آپ اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کو چھوڑ دیجیے اداروں کے، اس کے اوپر وہ ادارے اس کے خلاف انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو مٹیریل ہے وہ لائیں گے عدالتوں میں. نہیں تو پھر یہ فارمولا کس کا تھا -1 کا؟ PTI کا ہی فارمولا تھا، وہ کامیاب ہو گئی اپنی حکمت عملی میں. نہیں، یہ PTI کا فارمولا نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جو نا مائنس کرنے کی باتیں کرتی ہے، کبھی ایک کو مائنس کرنے کی، کبھی 2 کو، کبھی اس سے زائد لوگوں کو. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خواب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ... ہاں اوکے فائن کامران مرتضیٰ واپس آتے ہیں. چوہان صاحب،
بات یہ ہے کہ اگر یہ کامران تو صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ -1 کا جو فارمولا ہے یہ پی ٹی آئی کا فارمولا نہیں تھا، -1 -2 کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا تھا، لیکن اگر آج کا فواد چودھری صاحب کا بیان ہم اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ جی آخری انتخابات لڑ چکے ہیں آصف زرداری صاحب بھی، میاں نواز شریف صاحب بھی، تو پھر کیا پی ٹی آئی انہی کی لائن پہ چل رہی ہے؟ اور جس طرح سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ الزامات کیا درست ہے شہباز شریف صاحب کے؟ مختصر سا بریک لینے دیجیے گا، واپس آتی ہوں آپ سے یہ بات کا آغاز کروں گی۔ جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جی چوہان صاحب، دیکھو نادیہ، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی اقتدار میں آنے کے بعد اپنی بیٹی یا بیٹے کو 100 ارب کی مالیت کے ایک پروجیکٹ کے اوپر لگا کے لوٹ مار کریں گے، اگر عمران خان صاحب بھی اپنے بچوں اور اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کو جو ہے نا کھربوں ڈالرز کے جو ہے نا وہ بزنسز اور کاروبار پاکستان کے اندر اور باہر اپنے اقتدار کو استعمال کر کے کروائیں گے، اگر عمران خان صاحب بھی پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو مفادات ہیں ان کو بیچ کے پاکستان کے جو دشمن ملک ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یاریاں نبھائیں گے اور پاکستان کے مفادات کو اوپنلی جو ہے وہ ہٹ کریں گے، اگر عمران خان صاحب بھی اپنے اس 5 سال کے اقتدار کو استعمال کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے تو پھر ان کا بھی مائنس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو چھوڑیں، فیاض الحسن چوہان ایک 4تھے درجے کا جو ایک سیاسی کارکن ہے، وہ بھی اگر اس طریقے کی لوٹ مار کرے گا جس طریقے کی پچھلے 40 سال میں ہوتی رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں اختیار کس کو ہوگا؟ ان تمام سنیں میں اختیار کی بات سن لیں۔ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جناب چوزن کا اختیار جناب عوام کے پاس ہے، عوام کے پاس شتر بے مہار چوزن کا اختیار کسی نے بھی نہیں دیا، کسی مذہب نے، کسی معاشرے نے، کسی ملک کے اندر آئین اور قانون کے پیرامیٹرز کے اندر جو ہے وہ انتخاب کا جو ہے نا وہ حق ہوتا ہے، آئین اور قانون کے جو ہے نا ڈومین اور رینج کے اندر رہ کے جو ہے وہ جو ہے نا چوزن کا جو ہے نا اور چوز کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کے شہری کو یہ اختیار ہوگا کہ انڈیا کا شہری یہاں آ کے کہے جی کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں یا پاکستان آیا ہوں، اب مجھے آپ جناب ایم این اے ایم پی اے یا وزیر منتخب کر لو؟ نہیں، آئین اور قانون کی جو ڈومین ہے، جو پیرامیٹرز ہے، جو رولز اور ریگولیشنز ہے، اس کے اندر رہ کے جو وہ چوز کرنا ہوتا ہے، اور عوام کی اس سوچ کو سیٹ کرنے کے لیے آئین اور قانون جو ہے نا ایک رستہ فراہم کرتا ہے موب کو اور ماس مائنڈ کو کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا جمہوری جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ کوئی بھی چور ڈاکو اچکا جو ہے وہ اٹھ کے آ کے جو ہے وہ الیکشن لڑنا شروع ہو جائے اور آئین اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے تو وہ آگے سے کہنا شروع کر دے جناب میرے پہ کیوں پابندی لگ رہی ہے، میرا رائٹ ہے جمہوریت کے اندر۔ جمہوریت بھی کچھ رولز اور ریگولیشن کے ساتھ چلتی ہے ہر ملک کے اندر، چاہے وہ یورپ کی جمہوریت ہو چاہے وہ فرانکفرٹ کی جمہوریت ہو۔ چوہان صاحب، یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کا یہ آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا؟ اور بھائی آپ نے کیوں اتنا دل پہ لے لیا فواد چودھری صاحب کی بات کو؟ فواد چودھری صاحب کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سنیں انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پرسپشن کے تحت بتا دیا کہ اب پاکستان کے اندر یہ لوٹ مار کا پروگرام نہیں ہوگا۔ اب وہ لیڈر کے جو کھربوں پہ لوٹ کے چلے گئے، جنہوں نے اپنے اپنے ایریاز کے اندر اب آپ کی جو جعلی اکاؤنٹس نکل رہے ہیں، کسی چھیمے لائی کے نام، کسی مودے کسائی کے نام، کسی دلبر حلوائی کے نام، کسی پپو نان بھائی کے نام، یہ سارے کے سارے جو نکل رہے ہیں یہ اربوں کھربوں روپے کے، تو جنہوں نے یہ بنائے ہیں اب ان کو ان کی کچھ پرتیب تو ہوگی نا، ان کے حوالے سے کوئی اگر یہ بندہ ایک بات تو آپ نے کہہ دیا کہ فواد چودھری صاحب کی باتوں کو آپ زیادہ دل پہ نہ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں لیتے، اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو سیریس نہ لے تو پرسپشن کے تحت بات کی ہے، آپ اس میں سے نیگیٹو چیزیں نہ نکالیں۔ آپ کو میں نے نہیں، میں تو مثبت پروگرام کر رہی ہوں، آپ کیسی بات کریں؟ انہوں نے اپنی اچھا یہ آ رہی ہوں، واپس آ رہی ہوں، ذرا وہ حمزہ والی بات آپ پوچھ لیں گے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو نام ECL میں کس وجہ سے ڈالا ہے یہ پوچھ رہی تھی آپ؟ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ اپنی تصحیح کر رہے کہتے ہیں 40 سال محمد نواز شریف کی گورنمنٹ صرف 9 سال رہی ہے، 3 سال ان کا کبھی بھی ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا کسی نے۔ اس دفعہ تو پورا کیا ہے ٹینیور، گورنمنٹ نے تو پورا کیا، گورنمنٹ پوری ہوئی ہے، ان کا ٹینیور کلیئر کر دو نادیہ، جلدی سے کر دیں۔ میری بڑی بہن ہے، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، 1979 کے اندر وزیر خزانہ بنے تھے، 1979 کے اندر، 1979 سے لے کے 1985 تک جو ہے نا گورنر جیلانی اور جناب جنرل ضیاء الحق صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ان کی میری عمر بھی ان کو لگ جائے، عمر بھی لگ گئی، حرکت بھی لگ گئی، سوچ بھی لگ گئی، فکر بھی لگ گئی، اور جناب یہ سارا اگر آپ اکاؤنٹ کریں گے تو پورے 40 سال جو ہے انہیں کی جو ہے وہ دور رہا ہے۔
حمزہ شہباز کا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انٹیریئر منسٹری کا حمزہ شہباز صاحب پہ الزام یہ ہے کہ یہ بولیں گے میں بات تو مکمل ہونے دیں، آپ جلدی میں میں یہ کہتی ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب کو جب آف لوڈ کیا گیا اور گھر روانہ کیا گیا، آف لوڈ کیا گیا تھا قطر ایئر لائنس کے جہاز سے انہیں آف لوڈ کیا، مطلب جہاز میں بیٹھ گئے تھے جی، ان کو اتارا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ECL میں نام ہوتا ہے تو انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کچھ آدمی کو انفارم کرے کہ آپ کا نام ECL میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے. انہیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور حمزہ صاحب کسی نیب کے کسی دوسرے کسی قسم کی کسی بھی انکوائری میں کسی کیس میں شامل تفتیش نہیں ہے. میں مختصر سے کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے آئین کی بات ہو رہی ہے، قانون کی، تو پہلے سے انفارم کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے ان کو آف لوڈ کیا گیا، کیا یہ بھی قانون کے اندر ہوا ہے معاملہ؟ دیکھیے ہوتا نہیں ہے، یہ ECL میں نام ڈالنا جو ہے یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، اور وہ عام طور پہ جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کا نام کسی بھی وقت جو نا وہ ECL میں ڈال سکتے ہیں. بتانا ضروری ہوتا ہے، فرض کر لیجیے اس شخص کو بتانا ضروری ہوتا ہے. نہیں بتاتے نہیں ہیں، یہ پریکٹس نہیں ہے. ویسے بتانا جو نا اصول کے تحت کسی کا نام آپ کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن جو نا وہ لگا رہے ہیں تو اصولاً جو ہے نا وہ اس کو پوچھ لینا چاہیے، کوئی نوٹس دے کے کہ بھئی ویسے ادروائز کہ جی ہم آپ کا نام ڈال رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے اور آپ کا اس حوالے سے کوئی رپلائی ہے کر لیں تو یہ اچھی بات ہے، مگر یہ پریکٹس ہمارے ملک میں نہیں ہے. یہاں پہ کسی کا نام کسی وقت بھی ECL میں ڈالا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے. یہاں کوئی نازل ہے نہ قاعدہ ہے. چوہان صاحب اب بتا دیجیے گا کیا کیسز ہیں حمزہ شہباز پر، اور حمزہ شہباز کو اپ لوڈ کیا گیا؟ حمزہ شہباز پہ کیا الزام ہے جناب والا؟ حمزہ شہباز صاحب پہ کوئی زیادہ نمازیں پڑھنے کا الزام نہیں ہے، نہ کوئی زیادہ روزے رکھنے کا الزام ہے. ان پہ الزام ہے کہ آپ نے پنجاب کے اندر جو لوٹ مار کی ہے، اور یہ میری بہن نے کہا کہ ان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں چل رہا. تو یہ ابھی آج سے 15 دن پہلے جو نیب کے دفتر گئے تھے، صاحب عدالت اور نیب کے دفتر میں جو وکٹری کے نشان بنا کے آئے تھے، وہاں پہ جیسے جو ہے نا پیدل حج کر کے آئے ہیں، سعودی عرب جا کے اور وہاں سے واپس پیدل آئے ہیں. وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ جو کارکن اکٹھے کیے تھے 100-200 اور پھر نعرے لگوائے تھے ایک صاحب جنا عدالت کے باہر. جناب ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. پنجاب کے تمام کاروبار محترم فرزند اعلیٰ صاحب نے اپنی کسٹڈی میں لیے ہوئے تھے پچھلے 10 سالوں میں. کوئی کاروبار نہیں ہے. انڈوں کا کاروبار، چوزوں کا کاروبار، مرغی کا کاروبار، گوشت کا کاروبار، چھوٹے گوشت کا کاروبار، دودھ کا کاروبار، اب تو میڈیسن کے کاروبار پہ بھی، شوگر کا کاروبار. کون سا کاروبار نہیں ہے جو پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر جس کے اوپر محترم فرزند اعلیٰ صاحب نے اب تک کنٹرول نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور یہ کس آئین میں لکھا ہے کہ سیاستدان کاروبار نہیں کر سکتا؟ یہ کہاں ایلیگیشن ہے؟ نہیں کیا سنے نا بہن، سن لینا. اب اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی نمازیں زیادہ پڑھنے کا کیس نہیں ہے یا نفل نہیں. آپ بار بار ریپیٹ نہ کریں. معلوم جبا کا کیس بھی ذہن میں رکھیں. ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے. اور جو پورا پشاور کھڈا مارکیٹ بنا دیا آپ نے. 88 ارب روپے کی میٹرو کی تیاری کرتے کرتے 25 ارب 88 ارب پہ چلا گیا. وہ بھی انکوائری، وہ بھی ایک کیس ہے. اور شہباز شریف کے خلاف ایک سنگل پائی کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے. اب آپ نے انویسٹیگیشن میری بڑی بہن نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ 2 مہینے ہو گئے کچھ نہیں ثابت ہوا. محترم خادم اعلیٰ صاحب پہ ایک پائی کا الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن کھربوں ڈالر کا کرپشن کا الزام ثابت ہو رہا ہے. ایک پائی کا واقعی نہیں ہوا ہے نا. 56 کمپنیوں میں کرپشن، آرنج لائن ٹرین میں کرپشن، آپ کے پاور پروجیکٹ کے اندر کرپشن، ہر چیز ابھی تک سامنے تو کوئی کرپشن نہیں آئی. آپ نے صرف یہ اریسٹ کر دو، پھر اس کے بعد ریفرنس بناؤ، انویسٹیگیشن کرو، وہ کیس بناؤ، وعدہ معاف گواہ لبو، یہ ساری تحقیقات بعد شروع ہونے کی. صرف پہلے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور یہ طریقہ بنا دیتا ہے. دوسری بات ایک اور مختصراً سے ٹائم ہے، لاسٹ 2 منٹ ہے میرا خیال ہے میکسیمم میرے پاس. کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی سعد رفیق صاحب کی اور سلمان رفیق صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، ساتھ ہی پروٹیکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ دے دی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ فوری گرفتاری کے فوری بعد، جبکہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ یا جو جسمانی ریمانڈ، فزیکل ریمانڈ، اس کے بعد پروٹیکشن آرڈر جاری ہے، وہ سیشن اٹینڈ کر سکیں گے یا کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ جی کر سکتے نہیں. کوئی اس میں اپنا اسپیکر کی ڈسکریشن ہے کہ اسپیکر کو وہ آئے گی نا پروٹیکشن آرڈر کے لیے
اسپیکر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس بات کو ایگزامن کریں اور اس کے بعد پروڈکشن آرڈر جاری کریں یا نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ کامران مرتضیٰ صاحب ٹائم دینے کا. طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کروں گی، خصوصی اس لیے کہ بھائی لاسٹ آور میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی پروگرام میں جوائن کرنے کی. بات صرف اتنی سی ہے، مختصراً یہی ہے کہ جو نیب کے کیسز ہے حقیقتاً بڑی بڑی چارج شیٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ گرفتاری کی وجوہات تھیں، اس بنا پہ گرفتار کیا تھا. لیکن ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب کی، انصاف ہو رہا ہو تو انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. جب آپ کو یہ لگے گا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو، ان کو بھی ریفرنس میں نیب نے طلب کر لیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی 13 دسمبر کو، تو پھر یہ باتیں ہونے لگیں گی اور پھر اس قسم کے سوالات اٹھنے لگیں گے کہ اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور اگر ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے کہ اگر صرف اور صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو کیسز ہیں وہ حکومت کے جو وزیر ہیں یا جو اتحادی ہیں ان کے خلاف بھی ہیں، تو ان کے خلاف صرف انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن کیوں چل رہی ہے، ان کی کوئی گرفتاری عمل میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب نیب کا ترجمانی بہتر طور پہ دے سکتے ہیں. پروگرام سے فی الحال دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.